अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो अल्लाह ताला से आसमान से ख़ुरान नाजिल करने की दुआ मांगे ताकि उन्हें निशानी के तौर पर ये साबित हो जाए कि हज़रत ईसा अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। तो हज़रत ईसा उनसे कहते रहे कि वो ऐसा इसरार ना करें, लेकिन जब उनकी कौम ने इसरार किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी और बहुत किरियासारी से दुआ की। आपने अल्लाह ताला से आजिज़ी से दुआ मांगी कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम पर आसमान से माइदा नाजिल फरमा। तो अल्लाह ताला ने दो बादलों के दरमियान से इन पर सुर्ख रंग का दस्तरखान नाजिल फरमाया। बनी इसराइल ने इस खान को नाजिल होते देखकर बहुत खुश हो रहे थे, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से खौफज़दा होकर बार बार दुआएं मांग रहे थे कि ए अल्लाह, इस खान को हमारे लिए रहमत बनाना और इसको गज़ब ना बनाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर ही रहे थे कि वो दस्तरखान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर ठहर गया। हवारियों को इससे ऐसी खुशबू आई कि जैसे इससे पहले उन्होंने किसी खाने की खुशबू ना सूंघी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उसी वक्त सजदे में गिर गए। यहूद इस खान को देखकर गैज़ व गज़ब से जल गए। हवारी इस दस्तरखान के गिर्द बैठ गए। वो खान एक रुमाल से ढका हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सबसे ज़्यादा इबादत गुजार और अल्लाह ताला का शुक्र गुजार होगा वो इस खान को खोलेगा। हवारी कहने लगे कि या रूहुल्लाह, आप अलैहिस्सलाम ही इस खान को खोलने के लायक हैं। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा वज़ू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से रो रो कर अपने लिए और अपनी कौम के लिए बरकत की दुआ फरमाई। फिर उस दस्तरखान को खोला तो उसमें बहुत बड़ी भुनी हुई मछली थी। उस मछली में कांटे नहीं थे और उसमें से घी बह रहा था और उसके गिर्द हर किस्म की सब्जियां थीं और नमक और सिरका भी मौजूद था। और इसके अलावा 5 रोटियां थीं। एक रोटी पर 10 जैतून, एक पर खजूर और बाकियों पर अनार पड़े हुए थे। हज़रत शमून ने कहा कि या ईसा अलैहिस्सलाम, ये ताम दुनिया के ताम में से है या अल्लाह ने आखिरत के खाने में से हमें अता फरमाया है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये खाना ना दुनिया का है और ना आखिरत का, इसको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पैदा किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करो और खाने के बाद अपने रब का शुक्र अदा करना, वो तुमको मज़ीद अता फरमाएगा। तो वो कहने लगे कि या रूहुल्लाह, हम चाहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम हमें इस निशानी में से एक और निशानी दिखाएं। उन्होंने पहले ज़िद करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमें कोई निशानी दिखाइए ताकि हमें यकीन हो जाए कि आप अल्लाह के वाकई नबी हैं। तो आपने अल्लाह से दुआ करके उनके लिए ख़ुरान मंगवाया जो कि आसमान से उनकी आंखों के सामने उतरा, लेकिन उन्होंने फिर भी हज़रत ईसा पर यकीन न किया। और फिर मज़ीद उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाइश कर डाली कि वो मज़ीद कोई मौजज़ा दिखाएँ और यानी कि जो खान नाजिल हुआ है उसी में से कोई और निशानी भी कर दिखाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुभान अल्लाह, क्या तुम्हारे लिए ये निशानी काफ़ी नहीं है कि जो तुम्हारी आंखों के सामने नाजिल हुआ और इसके बावजूद तुम मज़ीद निशानी का मुझसे सवाल कर रहे हो? जब उन्होंने ज़्यादा इसरार किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मछली से फरमाया कि ए भुनी हुई मछली, तू अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा ज़िंदा हो जा। वो मछली अल्लाह ताला की कुदरत से ज़िंदा हो गई और वो शेर की तरह मुँह फाड़ने लगी और शोर मचाने लगी और उस मछली की आंखें भी जिंदा होकर गर्दिश करने लगी और वो मछली फड़कना शुरू हो गई। हवारी खौफज़दा होकर मछली से भाग निकले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले तुमने निशानी का मुतालबा किया था, अब निशानी देखकर डरते क्यों हो और इससे भागते क्यों हो? फिर आप ईसा अलैहिस्सलाम ने मछली से इरशाद फरमाया, ए मछली, अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा पहले की तरह भुनी हुई हो जा। फिर उन्होंने कहा कि ए रूहुल्लाह,
آپ علیہ السلام کھانے کی سب سے پہلے ابتدا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، وہی کھانے کی ابتدا کرے گا کہ جس نے اس کھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ حواریوں نے چونکہ مچھلی کو زندہ ہوتے دیکھا اور اس کو پھڑکتے ہوئے اور دھاڑتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا تمام کے تمام حواری خوفزدہ ہو گئے، اور کوئی بھی شخص اس بات کی ہمت نہ کرتا تھا کہ وہ اس مچھلی کو آگے بڑھ کر کھانا شروع کر دیں۔ اور اس کھانے سے وہ اس لیے بھی خوفزدہ تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو کھائیں، اور مچھلی چونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گئی تھی تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان پر کوئی مزید آفت نازل نہ ہو جائے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقراء اور اپاہجوں کو بلایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے رزق اور اپنے نبی کی دعا سے کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرو، اور اللہ تعالیٰ کے شکر پر کھانا ختم کر دینا تو تم پر کوئی آفت نازل نہیں ہوگی۔ سو اس مائدہ سے 1300 مردوں نے اور عورتوں نے کھایا، اور ان میں سے ہر شخص نے صحیح پیٹ بھر کر جب کھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں نے دیکھا کہ وہ کھانا اسی طرح موجود تھا، یعنی اتنے لوگ کھا چکے لیکن اس کھانے میں کوئی بھی کمی واقع نہ ہوئی۔ پھر وہ مائدہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جس فقیر نے اس مائدہ سے کھانا کھایا وہ غنی ہو گیا، اور جس اپاہج نے وہ کھانا کھایا وہ تندرست ہو گیا، اور لوگ تادم میں حیات اسی طرح جمع رہے۔ پھر حواری اور ان کے اصحاب اس میں سے جنہوں نے کھانا نہ کھایا وہ بہت زیادہ پشیمان اور نادم ہوئے، اور ان کے دل میں حسرت رہی کہ کاش ہم بھی وہ کھانا کھا لیتے تو ہمیں بھی بہت فائدہ ہو جاتا۔ چند دنوں بعد پھر مائدہ نازل ہوا، پھر ہر جگہ سے امیر اور غریب، صحت مند اور بیمار، چھوٹے بڑے بنی اسرائیل اس پر ٹوٹ پڑے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو باری مقرر فرما دی کہ ایک دن مائدہ نازل ہوگا اور ایک دن نازل نہ ہوگا۔ 40 دن تک مسلسل یہی معمول چلتا رہا، جب تک وہ کھاتے رہتے مائدہ ان کے سامنے رہتا، اور جب وہ کھانا کھا چکتے تو مائدہ آسمان کی طرف اللہ کے حکم سے واپس اٹھ جاتا، اور وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے حتیٰ کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر آسمان پر چلا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اس مائدہ سے یتیموں، فقیروں اور اپاہجوں کو کھلایا جائے اور امیر لوگوں کو نہ دیا جائے۔ تب امیروں نے اس میں شک کرنا شروع کر دیا، اور اس مائدہ کے خلاف انہوں نے بری باتیں پھیلانا شروع کر دیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ مائدہ کے نزول کے متعلق مطمئن کریں، کیونکہ بہت سے لوگ اس میں شک کرتے ہیں کہ یہ کھانا اللہ کی طرف سے آتا بھی ہے یا نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر تم نے اس میں شک کیا تو ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے اسی شرط سے آسمان سے مائدہ نازل کیا تھا، جو اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا کہ دنیا میں میں نے ایسا عذاب کسی کو نہ دیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ شام کو جب شک کرنے والے بستروں پر اپنی عورتوں کے پاس سونے کے لیے گئے تو ان کی صورتیں اچھی بھلی تھیں، لیکن جب رات کا آخری پہر شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر کے ان کے وجود کو خنزیر بنا دیا۔ صبح کو وہ لوگ جاگے تو کوڑا اور گندگی کے ڈھیروں پر گندگی تلاش کر کے اس کو کھانا شروع ہو گئے۔ پھر باقی بنی اسرائیل نے جو یہ حالات دیکھے کہ ان کے ساتھی جنہوں نے شک کیا تھا وہ خنزیر بن چکے ہیں اور ان کی حالتیں خراب ہو چکی ہیں، تو وہ لوگ خوفزدہ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے لیے بھاگ پڑے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلتے تو وہ لوگ جو کہ خنزیر کا روپ دھار چکے تھے اور ان کی شکلیں بگڑ چکی تھیں، ان کے وجود بگڑ چکے تھے، وہ بھاگ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ علیہ السلام کے پیروں پر گرتے اور زاروں کے تار روتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ہر ایک شخص کا نام لے کر پکارتے، ان میں سے ہر ایک شخص کے جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکارتے وہ اپنا نام پہچانتا تھا، اور اپنا نام پہچاننے کے بعد اپنا سر ہلاتے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بول نہ سکتے تھے کیونکہ وہ خنزیر بن چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہا، گویا میں اس سے پہلے دیکھ رہا تھا۔ وہ 3 دن تک وہ لوگ اسی طرح حالت خنزیر میں بلکتے اور روتے رہے، تڑپتے رہے، اور ان کے گھر والے ان کی حالتوں کو دیکھ کر روتے اور چیختے تھے، لیکن وہ ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ لوگوں کے دل ان کا یہ حال دیکھ کر پگھل گئے۔ پھر چوتھا دن جب شروع ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان پر موت طاری کر دے۔ سو چوتھے دن وہ لوگ مر گئے اور زمین پر ان کا مردہ جسم تک دکھائی نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے مردہ جسم کہاں گئے۔ البتہ یہ ایسا عذاب تھا کہ جس سے ان لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہنے دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں کو اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان پر اس قسم کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت ابن عباس اور عبد الرحمن سلمی نے کہا کہ مائدہ طعام اور روٹی اور مچھلی تھا۔ حضرت عمار بن یاسر اور قتادہ نے کہا کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوتا تھا اور اس میں جنت کے پھل تھے، اور وہاب بن منبع نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کی روٹیاں اور مچھلیاں نازل کی تھیں، اور یہ 3 اقوال امام ترمذی کی حدیث کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے مائدہ نازل ہوا، اس میں روٹیاں اور گوشت شامل تھا۔ الجامع الاحکام القرآن میں یہ ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے دور اقدس میں لوگ عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ شعراء میں ایک آیت نمبر 155 تا 156 میں ارشاد خداوندی ہے، صالح نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن مقررہ دن تمہارے پانی پینے کا ہے، تم اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرنا ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چٹان سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلے اور وہ فوراً پتھر سے نکلنے کے بعد بچہ پیدا کر دے۔ حضرت صالح علیہ السلام بیٹھ کر ان کے مطالبے پر غور کرنے لگے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ صالح علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اس پتھر سے اونٹنی نکال دے، تو اس چٹان سے اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی نکلے گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے جبرائیل کی تاکید پر اللہ سے دعا کی، تو پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی اور حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اور وہ فوراً اس سے ایک بچہ بھی اللہ کے حکم سے اس نے سب کے سامنے جنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ہوئے تھے، تو آپ نے مقام حجر میں پہنچ کر فرمایا، اے لوگو، نبی سے دلائل اور معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ یہ قوم صالح ہے کہ جس نے اپنے نبی سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نشانی بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی بھیج دی۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ روایت ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو طفیل سے روایت ہے کہ قوم سمود نے حضرت صالح سے کہا کہ اگر تم سچوں میں سے ہو تو اپنی نبوت کی کوئی نشانی ہمارے سامنے پیش کرو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم اس پہاڑ کی طرف جاؤ۔ تو وہ پہاڑ اچانک حاملہ عورت کی طرح پھول گیا،
پھر وہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس کے درمیان سے اونٹنی نکلی۔ حضرت صالح نے ان سے فرمایا یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی زمین میں چرنے چگنے کے لیے چھوڑ دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی بھیجی، وہ اپنی باری پر ان کے راستے سے اپنا پانی پیتی تھی جتنا وہ لوگ اس کے ناغہ کے دن پانی پیتے تھے، اس سے وہ اس دن اتنا دودھ لیتے تھے، پھر وہ لوٹ جاتی تھی۔ اور مزید روایات کیا ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور باقی انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جو معلومات ملتی ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔